अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सेशन में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 6 तक कर लिया था। अब हम इससे आगे चलेंगे। चलें तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्ना व इब्तिग़ाअ तअवीलिही वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। वही है जिसने आपके ऊपर किताब उतारी, इसमें से कुछ आयात मुहकम यानी वाज़ेह हुक्म वाली पुख्ता हैं। ये सब किताब यानी कुरान की असल बुनियादी आयात हैं और दूसरी मुतशाबिहात मिलती जुलती हैं। फिर जिन लोगों के दिलों में टेढ़ होती है तो वो इस कुरान से मिलती जुलती चीज़ों की इत्तिबा करते हैं फितने की खातिर और इस कुरान की तावील तौज़ीह की खातिर। इस कुरान की तावील तौज़ीह तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम इस सब के साथ ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से है और बेशक नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही पकड़ते हैं। ये इसका हिंदी का तर्जुमा है। इस आयत में कई चीज़ें यकजा बयान की गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंसान के मिजाज से ताल्लुक़ है, उसकी तरफ इसमें इशारा है। इस आयत को समझने में 3 बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, यानी इंसान को वजूद बख्शा, और पहला जो इंसान था आदम और फिर उनकी शरीक हयात हव्वा, और उस वक्त से नस्ल इंसानी चलती रही। नाम बदले, नाम बहुत सारे रखे गए, कबाइल बने, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इंसान एक ही है। और ये वही इंसान है जिससे अल्लाह ने इससे पहले वादा किया था कि तुम्हारे पास में जब तुम उतर के जाओगे ज़मीन पर, हिदायत का सामान आएगा, हिदायत आएगी, उसको अपना लोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं अपनाओगे तो तुमको परेशानी होगी। दूसरी चीज़, इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने खुद अपनी तरफ से अपनी हिकमत नाजिल की है। एक तो तरीक़ा उसने ये किया है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर और इस दुनिया में मौजूद तमाम मखलूक़ात और तमाम चीज़ों के अंदर एक निज़ाम बना दिया है, जिस निज़ाम के तहत बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे हमारे सांस का निज़ाम है, ये एक ऐसा है जिसमें हमारे ईमान और अदम ईमान, ईमान का होना या ईमान का न होना, इसमें दखल नहीं है कि हम सांस हमारा जिस्म कैसे लेगा, खून हमारे जिस्म कैसे दौड़ेगा, इसके लिए भी ईमान और कुफ्र ये कोई मसला नहीं है, ये एक खुद ब खुद निज़ाम है। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारे निज़ाम हैं, लेकिन आमाल के इख्तियार में जो ज़ाहिरी आमाल है उसमें हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है। उसी इख्तियार में हमें रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़मानों में अपनी हिदायत हमारे लिए भेजी है। वो हिदायत पैगंबरों के ज़रिए से हम इंसानों तक पहुँचती है। आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुई, उनके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में, इलाक़ों में मुख्तलिफ पैगंबरों और नबियों और प्रॉफिट्स के ऊपर अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हिदायत उतरी और उन्होंने लोगों को वो हिदायत बताई और वो पैगाम लोगों तक पहुँचाया। अब ये लोगों के पास में इख्तियार की चीज़ें, वो उसको चुनते हैं या छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं अल्लाह ने इंसान को वजूद बख्शा और उसकी हिदायत के लिए सामान भी दिया, यानी किताब भी उतार दी हिदायत के लिए। ये तीनों चीज़ें तयशुदा हैं। अब अल्लाह ने इंसान को ये मिजाज दिया है कि वो सही तरफ भी चल सकता है, गलत तरफ भी चल सकता है। और हम लोगों का मिजाज है, ये हम लोग खुद भी तजुर्बा कर सकते हैं। कभी कभी किसी चीज़ को हम जब सही समझ लेते हैं तो उस सही को सही, उस गलत चीज़ को भी सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ हीले, मुख्तलिफ दलीलें, मुख्तलिफ बातें हम पेश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही हाल है इंसान का कुरान के ताल्लुक से भी। बसा औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान की साफ हिदायत वाली जो आयात हैं उनको लेने के बजाय जहाँ पे मफ़हूम में कहीं कुछ एहतिमाल हो सकता है, उन चीज़ों में पड़ जाते हैं और बस सही रास्ते से भटक जाते हैं।
یعنی کجی ان کے اپنے پاس تھی تو اس کجی کی خاطر انہوں نے چیزوں کو ہی توڑ موڑ کے سمجھنے کی کوشش کی. اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں متشابہات اور محکم، یعنی جو محکم باتیں بڑی صاف اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ جو چیزیں ہیں ان کو لینے کے بجائے جو متشابہات ہیں ملتی جلتی ہیں جہاں پہ میننگ کو تھوڑا سا بہت گہرائی میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پڑھ کے وہ غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کو ثابت کرنے کے لیے ان باتوں کو کوٹ کرتے ہیں. اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس پانی بھرا ہے. اب ایک شخص اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں آدھا گلاس خالی ہے، یعنی اس پہ تنقید کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تو آدھا گلاس خالی ہے، پورا کیوں نہیں ہے یہ. دوسرا انسان اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، یہ تو اس میں بھی آدھا گلاس پانی موجود ہے، یہ ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہے. تو یہ ہم اس طریقے سے دو چیز ایک ہی ہے، آبجیکٹ ایک ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ ہمارا مختلف ہو جاتا ہے. قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ، صحیح بات بولو، ایسے کرو ویسے نہ کرو. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پہ آدمی کو مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انسان بلا وجہ اس میں اس لیے پڑ جاتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی غلط جو اس کے تصورات ہیں، امیجنیشنز ہیں، بلیف ہیں، ان سب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہاں سے آؤٹ آف کانٹیکس وہ چیزوں کو کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی اس آیت کے آخری حصے میں ہے، بہت مختصراً اس کو مرض کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی غلطی سے بچ جاتے ہیں، یعنی محکمات کو فوری طور پہ عمل کر لیتے ہیں اور متشابہات کو وقت دیتے ہیں کہ جیسے جیسے سمجھ میں آتا ہے اس کو وہ عمل کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو بہت ہی مضبوط اور مستحکم علم رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ علم کی بھی ایک عظمت کا بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انسان کا جو اپنا سلوک ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو آدھا خالی گلاس پہلے دکھتا ہے یا آدھا بھرا گلاس پہلے دکھتا ہے. اگر ہم کو آدھا خالی گلاس پہلے دکھتا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی سائیکولوجی اور نفسیات کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر ہمیں آدھا بھرا ہوا گلاس پہلے دکھتا ہے تو ہمیں پھر شکر ادا کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا یہ بڑی جامع آیت ہے، کیونکہ یہاں ایک بنیادی چیز قرآن کی ایڈریس کی گئی ہے پہلی دفعہ اب تک جہاں سے ہم چل رہے ہیں، کہ یہاں قرآن اپنی آیات کو دو طرح کی بیان کرتا ہے، محکمات اور متشابہات. محکمات جو ہے یہ پلورل ہے محکم کا. محکم کہتے ہیں ایسی چیز جو بالکل ایسٹیبلشڈ ہو اور وہ جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے ان کے لغوی معنی سے ہی اس کا مفہوم پورا ہو جاتا اور مستحکم ہو. اسی کو قرآن کی بیسس کہا گیا ہے. تو وہ تمام آیت جو جن کے الفاظ وہی مفہوم رکھتے ہیں، وہی معنی رکھتے ہیں، وہی میننگ رکھتے ہیں جو وہ کنوے کر رہی ہیں، تو وہ مستحکم اسٹیبل ہے اپنی جگہ، ان کو محکمات کہا جاتا ہے. اور یہ جس کو ام الکتاب یعنی دے آر دی مدر آف دی میسج، بنیاد یہ ہے، اصل یہ ہے قرآن کی. متشابہ جو ہے جس کا مادہ شین بے ہے، اس کے معنی ہے ملتی جلتی چیزیں جن میں باہمی متشابہت و مطابقت ہو، ملتی جلتی چیزیں، ان سے مثال دی جائے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات اور ہدایت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تو بالکل یعنی مستحکم ہے اور محکم اعتبار سے ہے. لیکن جو چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اپنے تجربے سے بھی، جس کا یہاں بارہا ذکر آیا ہے کئی دفعہ، کہ ہماری سائنسز بھی لمٹ ہے، ہماری نالج بھی لمیٹڈ ہے. اتنا ہم سمجھتے ہیں کیونکہ نالج جو کچھ ہمارے پاس آج مل رہی ہے یا ہے وہ یقیناً آج سے 50 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آئندہ 100 سال بعد اور بڑھے گی اور بڑھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسی علم کے دائرے میں رہے گی جتنا اللہ نے انسان کو دیا ہے. اور اس کے لیے قرآن جیسا کہتا ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو نیچرلی اس علم سے ہمارا جو فہم اور سمجھ ہے، جو کمپریہنشن ہے، وہ لمیٹڈ ہے.
اب ایسے میں اگر ہماری سوچ سمجھ، ہمارا ویژن یا ہماری دنیا اور کائنات سے باہر کی کسی چیز کو قرآن بتاتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق، جہنم کے متعلق، جنت کے متعلق، اس عرش کے متعلق، تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تشبیہات کی مدد سے، مثالوں کے بیان سے، یعنی تمثیلی انداز سے، ایلیگوریکلی سمجھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا عرش پانی پہ تھا، اب اس کو ہم متشابہ میں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا فائنل یا الٹیمیٹ نالج ہمیں نہیں ہے، نہ عرش کی ہے نہ پانی کی ہے، یہ ایک مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی الٹیمیٹ ریئلٹی اور حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، جیسے اس آیت میں کہا گیا نا کہ یہ وہ تعویلیں ہیں جس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا آگے چل کے جب ہمارا علم اتنا بڑھ جائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے لگیں اور یہ کانکریٹ فارم میں ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر یہ چیز ایک طرح سے محکم کے درجے میں آ جائے گی۔ اس کی مثال ہمیں یوں بھی ملتی ہے کہ جہاں قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قسم ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ اب یہ جو سیلیشل پوزیشنز کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی واقف نہیں تھا، کیونکہ اتنی یعنی فلکیات کا علم، ایسٹرونومی کا علم پتہ نہیں تھا، لیکن آج ہم سیلیشل پوزیشنز کو جانتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو علم ہمارا بڑھتا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا، لیکن اس میں دو طرح کے لوگوں کا یہاں ذکر ہے۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ وہ فار اینی ریزن ایسی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جن کے کانکریٹ معنی نہیں نکل کے آ رہے۔ مثال طور پہ جیسے جس آیت کو میں نے پڑھا کہ اس کا عرش پانی پہ تھا، تو اب وہ عرش کی تعویلات ڈھونڈنے لگ جائیں گے، ماں کی تعویلات ڈھونڈیں گے کہ یہ ماں لفظ جو استعمال کیا پانی کا، یہ در حقیقت کون سا پانی ہے، یہ کیسا پانی ہے۔ یعنی وہ ان چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ مختلف طرح کے چیلنجز تھرو کر سکیں جو لوگ قرآن کو پڑھتے یا سمجھتے ہیں۔ ان کی رائٹنگز میں، ان کی ڈسکرپشنز میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اور اس کو وہ قرآن پہ بہت بھاری کام اور تحقیقی کام سمجھتے ہیں۔ اور جو چیزیں بنیادی ہیں جن پہ عمل کر کے انسان اللہ کا اچھا بندہ بن سکتا ہے، اچھے سماج وجود میں آ سکتا ہے، ان کو وہ بالکل زمینی کام سمجھتے ہیں جس کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک طرح سے بہت ہی اہم ریسرچ کرتے ہیں اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں سورہ مدثر میں جہنم یعنی سقرہ کا جہاں ذکر ہے، وہاں پہ 19 دروغہ کا ذکر ہے کہ ان پہ 19 دروغہ مقرر ہے۔ اب خود قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عدد کا جو ذکر ہے یہ فتنہ ہے، کہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہنوں میں ٹیڑھ ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے آج کل یہ بھی ایک چلن ہے کہ لوگ قرآن کے اعداد اور نیومیریکلز پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ نئی نئی تعویلات اور ریزنس نکال کے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری ٹیڑھ ہے جس کو قرآن کی ان باتوں سے لوگ نکالتے ہیں جن کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری وہ فہم سے پرے کی چیزیں ہیں، they are beyond our comprehension۔ تو ایسی تمام چیزیں جو ہماری کمپریہنشن سے دور ہیں اور ان کو براہ راست ہمیں نہیں سمجھایا جا سکتا، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں لی۔ جیسے ہر کسی چیز کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کا مطلب نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اس طرح کی تشبیہات کی مدد سے سمجھائی جاتی ہیں، ایسے تمام آیات جہاں ان میں ذکر ہے وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ اب سوال یہ، ایک متشابہ آیت جو ہے وہ ہمیں ایک چیز بتا رہی ہے، دوسری بتا رہی ہے، تو اب اس کو ہم کیسے کوریلیٹ کریں اور اس کی ریئل میننگ کیسے نکالیں؟ تو اس کو بھی قرآن نے نسخہ بتایا ہے جس کا آگے ذکر آئے گا، وہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ محکمات جو ہیں، جو کانکریٹ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو بالکل ان کے کلیئرلی ورڈز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تمام متشابہات اس کے تابع ہوتی ہیں۔ یعنی محکمات کے تابع متشابہات ہیں، کہیں پہ بھی متشابہات کی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے ریلیٹڈ محکم آیات کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی اس میننگ کو، اس بات کو کہاں پہ کسی محکم آیات میں
ایسی آیت جو ہمیں بالکل کنویننگ کنوے کر رہی ہے لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اس کے تحت اس کو رکھ کے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آگے جیسے جیسے ہم اس بات کو سمجھیں گے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب ان چیزوں کے بارے میں ایک سوچ یہ والے لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے جن کو راسخون فی العلم کہا گیا ہے، کہ جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، they have an in-depth knowledge۔ اور ان کی کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ جو کسی بھی نالج میں، کسی بھی علم میں اتنی گہرائی تک، اتنی ڈیپتھ تک چلی جائیں کہ ان کے ہی خود تمام شک جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، اور ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے کسی بھی فیلڈ کے۔ اب دیکھیے، جب کوئی شخص علم کے میدان میں اترتا ہے اور وہ علم حقیقی معنوں میں سمجھتا ہے، تو پہلی چیز جہاں اس کو احساس ہوتا ہے، وہاں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسی موضوع پہ جو میرا اسپیسیفک یا اسپیشلائزیشن ہے، نالج اتنی ہے اور میں بہت تھوڑا جانتا ہوں، تو وہاں اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے دل میں کبھی بھی تکبر نہیں آتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یعنی جیسے آپ علم کی گہرائی میں جائیں گے، اگر آپ کے دل میں کوئی تکبر ہے، شرط یہ ہے کہ آپ حقیقی طور سے علم میں جا رہے ہوں۔ اور دوسری ایک کنڈیشن جو بہت اہم ہے، جس کا ذکر یہاں بارہا ہوا ہے، کہ وہ حصول علم، جو علم کی تلاش ہے، جو نالج کی تلاش ہے، وہ وحی کی ہدایت، کیونکہ وحی کی ہدایت سے ہٹ کے ہماری جو نالج پرسوٹس ہیں وہ بھٹک سکتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور جب تکبر ختم ہو جائے گا تو وہ پھر دیکھیے، ایک بڑی وجہ قرآن کی باتوں سے ہٹ کے اس میں اپنی ایکسپلینیشنز یا الگ ہٹ کے تعویلیں لانے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک تکبر ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چیز بہتر ہے، میں بہتر سمجھ سکتا ہوں، اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یا یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو وہ بیسکس کے اوپر کوشچنس کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے کنفیوژنس اور چیلنجز پھیلاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بیچ میں، جس سے لوگ بھٹک سکتے ہیں۔ تو جو پختہ علم والے ہیں، جو گہرے علم والے ہیں، ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے، جو بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہاں پہ، کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے، چاہے ملتی جلتی آیات ہوں جو تشبیہات سے، مثالوں سے، ایلیگوریکلی ہمیں کچھ ایکسپلین کرتی ہوں، یا جو اسٹریٹ فارورڈ میننگز کمیونیکیٹ کرتی ہوں، وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم ان ٹوٹیلٹی سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس پہ جتنی ہماری سمجھ ہے آج کے زمانے میں اور ہماری اپنی علمی حیثیت کے حساب سے، ہم اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ پورا پیکیج ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس میں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، قرآن جو ہے ہر ایک کو جب انوائٹ کرتا ہے تفکر و تدبر کے لیے کہ وائی ڈونٹ یو پونڈر اپون دی قرآن، وائی ڈونٹ یو تھنک آن اٹ، آیات پہ آپ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی اپروچ اور انٹریکشن بہت انڈیویجولسٹک ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی سوجھ بوجھ، اپنی عقل اور سمجھ کے حساب سے قرآن کو سمجھے گا اور اس میں سے پک کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک سمندر یا دریا کے کنارے جائیے، تو جیسا برتن، جتنا بڑا برتن آپ کے پاس ہوگا، آپ اتنا ہی پانی بھر کے لے آئیں گے۔ تو قرآن میں بھی آپ جس ظرف کو لے کے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو اس میں سے مل جائے گا، اور وہ آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ وہ جو ہدایت، وہ سمجھ آپ کو ملے گی، اس پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ متقین میں ہو گئے، کیونکہ اللہ کے بنیادی احکامات اتنے کلیئر ہیں کہ وہ ایک بالکل بے علم آدمی سے لے کے بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ تک سب کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ایک اللہ کا تصور، اس کے احکامات پہ چلنا، اور اس کی جو گائیڈنس ہے کلیئر کٹ قرآن میں، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کے کیریکٹر کے بارے میں، اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اس کی ڈیلنگز کے بارے میں، ہر چیز بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ جو راسخون فی العلم ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا تو دل میں ٹیڑھ نہیں ہوتی، جب دل میں ٹیڑھ نہیں ہوتی تو یہ قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہوتے، اس کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، اور ٹوٹل ان ٹوٹیلٹی کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو بات آخر میں کہی گئی ہے کہ ہدایت جو حاصل کرتے ہیں وہ عقل والے کرتے ہیں، تو یہاں یہ خاص لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے کہ اول الالباب،
تو یہاں ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ لبن جو ہے یہ خالص عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی عقل جس میں جذبات کی ملاوٹ نہ ہو، خالص والی. کیونکہ عقل جو ہے اس میں، عقل میں، سوچ میں جذبات کی ملاوٹ جب ہو جاتی ہے تو وہ گڑبڑ کر جاتی ہے. خالص عقل جب وحی کی ہدایت پہ چلتی ہے تو وہی لبن ہے، اور اس کا پلورل ہے الباب. تو جو لوگ پیور تھنکنگ والے ہیں، جو ایموشن سے اس کو کنٹیمنیٹ نہیں کرتے، پالیوٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ فیوز کر دیتے ہیں، اور ان کی روشنی میں یہ مکمل روشنی ہوتی ہے، یہ مکمل ہدایت ہوتی ہے جو پاتھ بریکنگ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ جو بھی آپ کا علم ہے، آپ کی عقل ہے، وہ جب اللہ کی ہدایت اور وحی کے ساتھ مل کے چلتی ہے تو یہ ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناقابل تسخیر ایک فورس بن جاتی ہے، جو نالج کے راستے میں ہر چیز کو ہٹاتی ہوئی آپ کو حقیقت تک لے کے جاتی ہے، حق کی پہچان کراتی ہے. تو یہ صرف انہی کے نصیب میں آتا ہے، وہی یہ کر سکتے ہیں جن کی عقل بھی خالص ہوتی ہے، جو علم میں بھی گہرے ہوتے ہیں. اب جب علم میں گہرے ہوتے ہیں، پختہ علم رکھتے ہیں، تو تکبر بھی نہیں ہوگا. تکبر نہیں ہوگا تو کسی طرح کی ٹیڑھ ان کے دل میں نہیں ہوگی، اور وہ کسی چیز میں ٹیڑھ نہیں ڈھونڈیں گے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو بہت کچھ ہمیں بتاتی ہے اور بہت کچھ سمجھاتی ہے. چلیے میرے خیال سے آگے چلیں طارق صاحب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور پختہ علم والے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے قلوب میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے جبکہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، بے شک تو ہی وہاب یعنی اپنی طرف سے عطا کرنے والا ہے. یہاں اس میں ایک بڑی لطیف سی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کی موجودگی لازمی ہے، جس کو ہم مختصراً کہتے ہیں ایمان پلس عمل صالحہ. تو عمل صالح تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم لگ گئے ہیں صحیح کام پہ، صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے ہم ساتھ میں یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں. اور یہ دعا اس لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ تکبری کی وجہ سے ہم چیزوں سے مستفید نہیں ہو پاتے ہیں. تکبری کی وجہ سے صحیح راستے پہ کبھی کبھی چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی تکبر اور انا کی وجہ سے ہم بگڑنے کے چانسز ہمارے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اسی پہلو پہ غور کرنے کے لیے اور اسی تکبر جیسے مزاج کو دبانے کے لیے یہ دعائیہ کلمات بھی ساتھ میں ادا ہوتے ہیں، اور یہ اندر سے آواز بھی آتی ہے کہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور پابندی جس پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ ہمارے پیر جما دے. تو یہ باقاعدہ دعا مانگی جاتی ہے. لیکن یہ مانگتا کون ہے؟ یقینی طور پہ جن لوگوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جو بلا وجہ کے ایموشنل چیزوں سے اپنے آپ کو مغلوب نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کے اوپر ایموشنز بہت زیادہ ڈومینیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی لاجیکلی چیزوں کا انالائسس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں صحیح چیزوں کو اپناتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم جہاں پہ چل رہے ہیں صحیح راستوں پہ ہم کو پابندی سے چلنے والا بنا دے. دیکھیے، جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو، اے ہمارے رب، تو ہمارے قلوب میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت مل گئی. کیونکہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو پہلی تبدیلی جس کا ذکر یہاں پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، وہ اس کی سوچ اور فکر کی تبدیلی ہوتی ہے، جس کو ہم ایک طرح سے مینٹل ہجرہ کہہ سکتے ہیں. وہ ہجرت جو اس کے فکر کی، تفکر و تدبر کی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت کے حساب سے اپنا پورا لائف اسٹائل چینج کرتا ہے. اگر وہ چینج نہیں کرتا تو ہدایت نہ ملی اور ایمان بھی زبانی رہا. تو اس ہدایت کے تحت جو ایمان لانے کے بعد اس سے اللہ کے احکامات سے ملی، اس نے اپنی فکر اور سوچ میں جو تبدیلی کری، تو اس کے نتیجے میں وہ عمل صالح کرنے لگا. اب اس عمل صالح کرنے کے دوران، جیسے پیچھے بھی ایک دعا کا ذکر آیا تھا
کہ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اطاعت میں یا چیزوں پہ عمل کرنے میں تو ہمیں پکڑیو مت، ہمیں نرم رکھیو، بلکہ ہمیں ہدایت دے دیجو، ہمیں صحیح راستہ دکھا دیجو۔ تو یہاں بھی اپروچ یہی ہے کہ یا اللہ جو ہم سے غلطی کہیں ہو جائے، یعنی ہم جب ہدایت پہ آ چکے اور عمل صالح کرنے لگے ہیں تو وہ کنڈیشن سے ہمیں بچائیو جن سے ہمارے قلب جو ہے وہ پھر سے ٹیڑھے ہو جائیں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے سامان مغفرت مانگتے ہیں، سامان حفاظت مانگتے ہیں، تو اس میں جب سامان حفاظت میں ہم آتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے تحت عمل صالح کرتے ہیں، تو جو غلطی بھی ہماری ہو چکی ہوتی ہیں زندگی میں، جس کے اثرات کے تحت یہ چانسز ہوتے ہیں، بلکہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب ٹیڑھے ہوتے ہیں، راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے، ان اثرات کو بھی وہ چیزیں دھوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کی اس کی رحمت سے بات مانگی جا رہی ہے کہ اس پروسیس کو تو ہمارے لیے آسان کر دی، جو کیونکہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کام جب ہم کریں گے، جیسا آپ نے کہا کہ اس میں استحکام کی ہمیں ضرورت ہے، اس میں تیری مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے، تیری مسلسل رحمت کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دیتا رہیو، اور وہی رحمت اس سے مانگی گئی ہے۔ اب یہاں میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، جیسا آپ نے عرض کیا کہ یہ بہترین دعائیہ کلمات ہیں۔ اب ہمارے یہاں ان دعائیہ کلمات کا چلن ایسا چل گیا ہے کہ ہر موقع پہ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی عید الاضحیٰ گزری تو اس میں گریٹنگز جو تھیں وہ بھری پڑی تھیں دعاؤں کے ساتھ، اور ہر دعا دینے والے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے جس کو دعا بھیج دی اس سے بالکل ایک، جسے کہیے کہ پارس پتھر بھیج دیا، یہ ایک ایلیجر بھیج دیا، اور اب وہ ان دعاؤں کو، ان کلمات کو پڑھے گا اور ان کا ورد کرے گا تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کے درجات بھی بلند ہو گئے، اس کو جنت بھی مل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ہمیں ان غلط فہمیوں سے باہر آنا ہے۔ یہاں میرے کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دعائیہ کلمات کا کوئی اثر نہیں ہے یا ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کی اہمیت ہے، لیکن عمل کے بعد ہم عمل کر نہیں رہے۔ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ وہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، ہمیں عمل صالح نہیں پتا، ہمیں جو اعمال بتا دیے گئے ہیں، جو ارکان بتا دیے گئے ہیں، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو لہٰذا اگر یہ دعا ہم سے کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر، جبکہ ہم ہدایت پہ آ چکے، تو ذرا ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی ہم ہدایت پہ آ چکے؟ کیا جو ہدایت نامہ ہے وہ ہم نے پورا پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اور اس کے لیے لسٹ بنا لی کہ ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے اپنے شب و روز میں، اپنے ڈیلی روٹینز میں، اپنے لائف اسٹائل میں؟ نہیں کری تو ہم نے کہاں سے ہدایت پالی؟ تو ہمارے دل تو ٹیڑھے رہیں گے، وہ کب سیدھے ہوں گے؟ ان کے تو سیدھ کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو یہ بالکل کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں۔ اس کو بالکل جیسے میں اکثر اس مثال کو دیتا ہوں کہ ہم بریلی جانے والی بس میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں علی گڑھ پہنچا دے، نہیں جا سکتے۔ اس غلط فہمیوں سے نکل آئیے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا دعا کچھ کام نہیں کرتی، کیونکہ دعا عمل کے بعد کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں مانگی جاتی ہیں۔ اور یہاں جن قلوب کے ٹیڑھا ہونے کی بات کی گئی ہے، یہ جب ہدایت یافتہ ہو کر سیدھے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کے لیے عربی میں قرآن میں اسلمتو کا ذکر آیا ہے، سبمیشن میں اللہ کے چلے گئے۔ تو یہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد یہی وہ قلوب ہیں جو قلب سلیم کی شکل میں آتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے آخرت میں اور پسند کرتا ہے۔ جو یہ آیت کہی جاتی ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ بہت اہم آیت ہے یہ، اور بڑی آنکھیں کھولنے والی ہے قیامت کے دن کے بارے میں، کہ وہ دن جس میں نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم بھی ہوگا حاصل ہو۔ تو جب قلوب میں ٹیڑھ ہے، ہدایت لی نہیں، عمل صالح ہو نہیں رہے، تو قلب تو سیدھے ہوں گے ہی نہیں۔ جب سیدھے نہیں ہوں گے تو قلب سلیم بھی نہیں بنیں گے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعائیں ہم بہت کرتے ہیں، بہت یعنی دل سے واقعی کرتے ہیں، رو رو کے کرتے ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ دعا بیکار ہوگی۔ ایک کسان دیکھیے اگر کھیت میں محنت نہ کرے، اس کو تیار نہ کرے، اور اس کو پوری طرح سے تیار کر کے اس میں اچھا بیج نہ بوئے، اور وہ صرف کھیت کے کنارے ایک مصلی بچھا کے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے اچھی فصل دے دے، اچھی کھیتی دے دے، تو کیا مل جائے گی اسے؟
کبھی نہیں ملے گی. وہ کتنی بھی بہترین اور پسندیدہ اور مسنون دعائیں پڑھتا رہے کچھ نہیں ہوگا. عمل پہلے ہے. عمل کرے گا تو جیسا عمل کرے گا، جتنی محنت و تندہی سے کھیت تیار کرے گا، جیسا بیج لگائے گا، اس کی فصل ویسی ملے گی. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نے ایکس چیز کا بیج لگایا ہے تو دعائیں کرنے سے وہ وائی نہیں دے گی. جو بویا ہے بیج وہی ملے گا، جس کوالٹی کا بویا ہے وہی کوالٹی کی فصل ہوگی. جتنی محنت کھیت پہ کی ہے اسی مناسبت سے فصل ہوگی، اسی مناسبت سے پروڈیوس ہوگا آپ کا. اولئک لہم نصیب مما کسب، جو ایفرٹس کی گئی ہے وہ حصہ انہیں ملا. ہماری ایفرٹس اگر غلط راستے میں ہے تو اچھے راستے کے نتائج کیسے مل سکتے ہیں؟ یعنی ہم کس طرح اتنے احمق ہو سکتے ہیں یا آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں ہم کہ ہم ایفرٹس غلط طرف کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہدایت کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہدایت معلوم نہیں، ہم عمل صالح کرتے نہیں ہیں. چند اعمال کو کر کے ان کو عمل صالح ہم نہیں گن سکتے. ٹوٹل احکامات ہیں قرآن کے جو پورے نظام کو صالح نظام بناتے ہیں. ہم مفسدانہ نظام میں رہ رہے ہیں، مفسدانہ نظام کریٹ کر رہے ہیں، اور مفسدانہ نظام ہم نے پیدا کیا. تو ایسے میں اس کو جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے وہ صالح نہیں بن سکتا. اور اس کے بنا ہم کتنی بھی دعا مانگیں اس کا اثر نہیں ہوگا. اسی لیے آج کل ہم جو اکثر یہ شکایت لوگ کرتے ہیں کہ اب تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، یقیناً نہیں ہو رہی کیونکہ عمل نہیں ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ محض جذبات، جو آپ نے بہت صحیح بات کہی، جذباتیت سے کام نہیں ہوتا. جذبات جو ہیں وہ انسان کو گڈھے میں لے کے جاتے ہیں، اور عقل اور علم اور وحی کی ہدایت انسان کو بلندیوں پہ لے کے جاتی ہے. میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں جی کیونکہ یہاں میں چیز عرض کر دوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین کی یہ فرمائش بھی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے سیشن کو تھوڑا چھوٹا کریں، یعنی 25-30 منٹ کا رکھیں. اس لیے اب ہم 40 منٹ کے سلاٹ سے اس کو 25-30 منٹ پہ لے آئیں. امید ہے اب اس کو سننا لوگوں کو نسبتاً بہتر ہوگا، آسان ہوگا اور ان کا کم وقت اس میں لگتا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.